अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर डिजिटल से मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा अशरफ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जिस पर जो है बहुत कम बात की जाती है या समाजी दबाव की वजह से खामोशी इख्तियार की जाती है। जी, घरेलू तशद्दुद और वर्क प्लेस हरासमेंट। इन तमाम चीज़ों के लिए बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तायरा काज़मी साहिबा, जो अपने तजर्बे की रोशनी में हमें ये बताएंगी कि हमारी ख़वातीन को, हमारे बच्चों को या हमारे काम करने वाले तमाम जो शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको क्या मसाइल दरपेश हैं और उनका हल कैसे निकाला जा सकता है। मैडम, प्रोग्राम में खुशामदीद, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि वर्क प्लेस हरासमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? वर्क प्लेस हरासमेंट बेसिकली हम इसको रवायती तौर पर अगर कहें तो हमें लगता है कि जब कोई फ़िज़िकल इंटिमेशन की कोशिश करता है या आपको फ़िज़िकली हरास करता है या अब्यूज़ करता है तो वो हरासमेंट है। हरासमेंट की बहुत सी इक़साम हैं और उसमें कोई आपको स्नब कर रहा है, कोई आपको डिग्रेड कर रहा है, इवन कोई फ़ेशियल एक्सप्रेशन से भी अगर आपको हरास कर रहा है तो वो सब हरासमेंट के ज़िम्मे में आता है। और बहुत सी ख़वातीन हैं जो हरासमेंट को समझ ही नहीं सकती हैं। पाकिस्तान के अंदर 90 to 95% ख़वातीन हैं जो वर्क प्लेस हरासमेंट का शिकार हैं और इसकी वजह से वो अपनी नौकरियां भी छोड़ देती हैं। बहुत एम्पावर्ड होने के बावजूद, अवेयर होने के बावजूद, एजुकेटेड होने के बावजूद भी हम हरासमेंट को कहीं पर केस नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि कल्चरल बैरियर्स शामिल हैं और हमें लगता है कि कहीं भी वर्क प्लेस हरासमेंट का जब आप केस दायर करेंगे तो उसमें पहले तो इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए और सेकेंडली आपकी करैक्टर असैसिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जितनी भी ख़वातीन हैं उनके लिए वर्क प्लेस हरासमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पर नहीं जाएंगे तो हम कानून को भी नहीं समझ सकते और उसको अमल दरामद भी हमारे लिए करवाना मुश्किल हो जाता है। इन चीज़ों को, इनकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, कानून तो हर जगह पर मौजूद है और कानून को अमल दरामद करने के लिए आपके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपकी प्रोसिक्यूशन होती है, उनका रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कागज़ पर कानून होना और ज़मीन पर इंसाफ मिलना तो बहुत अलग चीज़ें हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, इंस्टीट्यूट्स के अंदर कमेटीज़ का बनना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कमेटीज़ बनी हो और वो कमेटीज़ प्रॉपरली उसके ऊपर काम कर रही हों। अभी बहुत अच्छा एक हमारा गवर्नमेंट के अंदर जो इक़दाम हुआ है वो ये है कि आपका हरासमेंट बिल पास हुआ है, लेकिन मसला ये है कि हरासमेंट बिल पास होने के बावजूद भी वो केसेस हो तो रहे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसका रीज़न यही है कि कल्चरल बैरियर्स शामिल है, आपकी कुछ सिक्योरिटी कंसर्न है, आपको लगता है कि अगर आप ये रिपोर्ट कर देंगे तो आप सिक्योर नहीं है। मुझे ये बताइएगा, बिल तो पास हो गया है, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट पहले भी मौजूद था लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं था। आप क्या समझते हैं कि ये जो बिल पास हुआ है इस पे अमल दरामद होगा या ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ बदलाव की तरफ जाएंगे? देखिए, अभी तक तो ऐसा नहीं है। अगर बिल पास होने के बाद रिपोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट केसेस हो रहे होते हैं और उसके ऊपर हमारे सामने भी इंकशाफात हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर हुए हैं, क्योंकि हम जो वर्किंग वूमेन है हमें पता है कि हर दूसरे अदारे के अंदर वर्क प्लेस हरासमेंट होती है। ठीक है, आपके बहुत लोअर स्केल से लेकर बहुत अपर स्केल तक भी हरासमेंट होती है, लेकिन रीज़न यही है कि अगर कानून है भी तो हमारे कल्चरल बैरियर्स हमें रोकते हैं वहाँ पर रिपोर्ट। हरासमेंट के केसेस में सबसे ज़्यादा जो मुतासर शख्स होता है वो किस चीज़ से डरता है? मैंने आपको बताया कि कल्चरल बैरियर्स हैं। अगर कोई भी खातून है वो सबसे पहले तो इंसाफ के ना मिलने से डरेगी। अगर वो एक स्टेप ले भी लेती है तो वो हमेशा इस बेयकीनी का शिकार रहती है कि कहीं ना कहीं पे कोई फेवरेटिज्म आएगा और कोई कानून उसको इंसाफ नहीं दिलवा सकेगा। आपके तजर्बे में मुझे ये बताइएगा कि हरासमेंट की शिकायत के बाद जो है मुतासरा जो फ़र्द होता है उसको मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल। अगर आपने हरासमेंट की शिकायत कहीं पे दर्ज कर ली है तो आपको कहीं ना कहीं से बहुत माशरती तौर पर भी आपको दबाव होता है, आपका फैमिली प्रेशर होता है और हमेशा यही होता है कि हरासमेंट की जब भी कोई केसेस आते हैं तो उनको बैठ के रिजॉल्व कर दिया जाता है और इसका रीज़न यही है कि दिन ब दिन वो सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी एक सूरत में भी कहीं पे इंसाफ मिला भी नहीं है और वो किसी और के लिए मिसाल भी नहीं बना। एक आम जो मुलाजिम है कानूनी पेचीदगियों के बगैर खुद को कैसे महफूज बना सकता है?
قانونی پیچیدگیوں کے بغیر سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ کا جو انسٹیٹیوشنل نظام ہے اس کے اندر آپ کی کمیٹیز بنی ہونی چاہیے، اور جب آپ کسی ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں تو اس کا نظام اتنا سیکیور ہونا چاہیے، اتنا منظم ہونا چاہیے کہ وہاں پر ہر ایک امپلائی کو بہت آزادی ہو اپنی اظہار رائے کی بھی، اور اس کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور بھی مسئلے کی طرف نشاندہی کی تھی، گھریلو تشدد کی طرف، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آئے دن جو کہیں سے آج فلاں خاتون کی لاش مل گئی، آج فلاں کی ڈیڈ باڈی مل گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، تو اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ دیکھیے ڈومیسٹک وائلنس تو اگر آپ پچھلے 2-3 سال کا ڈیٹا بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو 30 سے زائد خواتین ہیں جو سوسائڈ اٹیمپٹ کر چکی ہیں اور جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو بہت سی ایسی خواتین ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں، اور ان کو صرف یہ کہہ کر وہاں پر یہ میٹر ریزالو کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ مینٹلی اپسیٹ تھیں، یا یہ گھر کا مسئلہ تھا، یا غیرت کا مسئلہ تھا۔ کسی کی جان لینا کبھی بھی غیرت سے آگے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے لیے میرے خیال سے جو معاشرتی ہمارا نظام ہے وہ بہت خراب ہے کہ اس کو آپ اپنا خاندانی مسئلہ، گھر کا مسئلہ یا غیرت کے مسئلے کا نام دے کر اس کو دبا دیتے ہیں، اور خواتین کو آپ الاؤ نہیں کرتے کہ وہ کسی پلیٹ فارم تک جائیں، اور اگر کوئی خاتون یہ قدم اٹھا بھی لیتی ہے تو اس کو بھی غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے تجربے کی روشنی میں جو ہے گھریلو تشدد کے واقعات میں متاثرہ افراد سب سے پہلے کس مرحلے پر بے بس ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ اور آپ کے جو خاندان کے لوگ ہیں وہ اس مسئلے کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، اس کو پیچیدہ مسئلہ نہیں سمجھا جاتا، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ بہت سی خواتین مینٹل ہیلتھ اور ٹراما سے گزر رہی ہیں، اور گورنمنٹ لیول پر یا ہماری جو این جی اوز ہیں سوشل سیکٹر پر بھی ان کے لیے کوئی ایسا نظام ہی موجود نہیں ہے کہ اگر پہلے اسٹیپ پر بھی وہ ان سب چیزوں کا شکار ہوتی ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسا سیل موجود ہو جہاں پر ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، جہاں پہ ان کے ٹراما کو ڈیل کیا جائے اور ان کی جو مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز ہیں ان کو ہیل کرنے کی کوشش کی جائے۔ قانون موجود ہونے کے باوجود متاثرہ افراد کو انصاف کیوں نہیں مل پاتا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کاغذ پر قانون کا موجود ہونا ایک الگ چیز ہے اور انصاف ملنا ایک الگ چیز ہے۔ قانون موجود ہو رہا ہے لیکن اس کے جتنے بھی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، پروسیکیوشن ہے یا عدالت ہے، اس کو عمل درآمد کرنے میں جو ہمارا کردار ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ کیا آپ نے ایسے کیسز دیکھے ہیں اپنے دوران کام کے دوران، یا جب سے آپ نے جو ہے ایک ورکنگ وومن لائف آپ کی شروع ہوئی ہے، کہ پولیس یا خاندان نے متاثرہ افراد کے واپس اسی ماحول میں ان کو بھیج دیا گیا ہو، کوئی انصاف ان کو نہ ملا ہو؟ جی مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک 98% ایسے کیسز موجود ہیں جہاں پر خواتین کو واپس گھر بھیج دیا جاتا ہے، اور میرے خیال سے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک مجرم کی طرف واپس، ایک ظلم کرنے والے کی طرف آپ واپس اس کو اسی جہنم میں دھکیل رہے ہیں، اور وہ لائف ٹائم پھر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ خراب ہونے کی وجہ سے خواتین پھر اگلا قدم جو اٹھاتی ہیں وہ سوسائڈ کا ہوتا ہے۔ سوسائڈ سے ہی ریلیونٹ ہم بات کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ خواتین جو ہے یا تو ان کو گھر میں تشدد کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یا تو سوسائڈ کی طرف جاتی ہیں، یا ان کو مار کے جو ہے ان کو سوسائڈ کا نام دے دیا جاتا ہے، یا پھر ان کو یہ گرا ہے کہ مینٹلی طور پہ یہ اپسیٹ تھی۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اتنے کیسز ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس پہ ورک کیوں نہیں ہو رہا اور اس چیز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیے پاکستان کے اندر تو جب آپ جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی کوئی اور رنگ دے دیا جاتا ہے، اور پھر کبھی دین کے نام پر اس کو ہم ایک غلط رنگ دے دیتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عورتوں کا احترام اور جینڈر ایکویٹی، کہ جہاں پر ہمیں خواتین کو ان کے سماجی جو حقوق ہیں، زندگی گزارنے کے جو حقوق ہیں ان کی فراہمی کی جائے۔ تو اس میں ہمارا سب سے پہلے خاندان، ہمارے معاشرتی جو نظام ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے کہ وہ خواتین کے جو بھی مسائل ہیں ان کو بہت لائٹ لیتے ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ کنڈیشنز کو وہ بڑا لائٹ لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک پڑھی لکھی باشعور اور سیکیورڈ خاتون جو ہوتی ہے وہ آنے والی نسلوں کو بھی بہتر بناتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر یہ نظام جو ہے وہ بہت خرابی کی طرف جا رہا ہے۔ خواتین کو قانونی مدد حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا پیش آتی ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ آپ کا خاندان ہے، اور کلچرل بیریئرز ہمارے جو ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون گھر سے باہر قدم نکالے گی اور کہیں پہ بھی کوئی ایسا کیس رپورٹ کرے گی تو عزت اور بے عزتی کا مسئلہ بن جائے گا۔
تو وہ اس سے زیادہ ان کو لگتا ہے کہ باہر جا کر ان مسائل کا حل تلاش کرنا یا اداروں کی طرف جانا شاید ہمارے نظام کے اندر اس کی بڑی خرابی ہے اور اس کو مناسب نہیں سمجھا جاتا. تو بہت سی خواتین ہیں جو پھر یہ راستہ اختیار نہیں کرتی اور پھر دوسری صورت میں وہ سوسائڈ کی طرف جاتی ہیں. متاثرہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ عدالت اور پولیس کے پاس نہ جانا چاہیں تو ان کے پاس متبادل راستہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے سوشل ویلفیئر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارا جو وومن ڈپارٹمنٹ ہے ایک سیل ہے وہاں پر ایک کمرے کا ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس کو بھی آئی تھنک امپاورڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے. آپ کا جو کاؤنسلنگ سیل ہے, خاتون اگر وہاں پر بھی جاتی ہیں, آپ کے ٹراما کو ہیل کیا جاتا ہے, آپ کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, تو میرے خیال سے کافی جو نتائج ہیں, جو خطرناک نتائج ہیں, ان سے بچا جا سکتا ہے. مرد بھی اس وائلنس کا شکار ہوتے ہیں. مرد و خواتین جو ہے اس وقت جو ان کی تعداد اگر ہم اس کو دیکھا جائے تو تقریباً یہ زیادہ ہی بڑھتے جا رہے ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں آپ اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے اس کی روک تھام کے اوپر بہت سے ادارے ہیں, بہت سی NGOs ہیں جو کام کر رہی ہیں. وہ کیوں خاموش ہیں؟ مطلب اتنے سارے کیسز سامنے آنے کے باوجود بھی ابھی تک کسی بھی NGO یا کسی بھی طرف سے جو ہے نا کوئی چیز یہ سامنے نہیں آئی ہے کہ کسی کو سزا ہوئی ہو یا کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو. اس میں بالکل قانون اور ہماری جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بڑا اہم رول ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیسک اویئرنیس نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی AJK کے اندر ریسنٹلی اینٹی ہراسمنٹ سیل لانچ ہوا ہے, لیکن کیا کسی ریموٹ ایریا کے اندر رہنے والی خاتون کو پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے بنا ہے, یہ اس کی سیکیورٹی کے لیے بنا ہے؟ ان تک اس نظام کی جو اویئرنیس ہے, جو بیسک انفارمیشن ہے, وہ نہیں پہنچی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ قانون نے اگر ایک سیٹ اپ لانچ کر دیا ہے تو ہم باقی کے جو ادارے ہیں وہ کس طرح سے کولیبوریٹ کریں گے اور ان کو ریموٹ ایریا تک اور ان کو کمیونٹی تک ہم نے کیسے پہنچانا ہے کہ اگر ایک خاتون ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں, کیا میکانزم ہے جس کے تھرو وہ وہاں جا کر اپنی شکایات درج کرے گی, اور کیا شیورٹی ہے کہ اس کو انصاف ملے گا اس کی پرسنل سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اینٹی ہراسمنٹ سیل کا آپ نے ذکر کیا تو کیا ایک پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے اس سے؟ جی, اس کا پازیٹیو رسپانس حکومت کی طرف سے ہے اور انہوں نے ایشور کرایا ہے کہ بھئی ہم آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم لائے ہیں اور جس میں آپ کو پورا انصاف ملے گا. لیکن اس میں ضرورت یہ ہے کہ آپ کیا اینٹی ہراسمنٹ سیل تک پہنچنے کے لیے کیا آپ اتنی ویل اویئر ہیں اور آپ کو اس میکانزم کا پتہ ہے کہ آپ نے اپنی شکایات کیسے درج کروانی ہے اور کیا طریقہ کار ہے. بہت شکریہ طاہرہ کاظمی صاحبہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہمارے پوڈ کاسٹ میں تشریف لیں اور ہمیں بہت ساری قیمتی معلومات سے بھی کیا. تھینک یو سو مچ. جی, یہ تھی طاہرہ کاظمی صاحبہ جن کے ساتھ ہم نے ڈومیسٹک وائلنس اور ورک پلیس ہراسمنٹ پہ بات کی. تو خاموشی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج, ایک بہت بڑی آپ کے سب سے بڑا تشدد آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے کسی مسئلے پر خاموشی اختیار کرتے ہیں. اپنے قابل اعتماد بندے پہ بھی آپ بھروسہ کر کے اپنی تمام تر مسائل ان تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنی آنے والی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.